बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के बहुत अहम आज फैसले भी हुए हैं और ख़बरें भी हैं जिनसे ज़ाहिर है कि आपको मुत्तला रखना और आपको बाखबर रखना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। आज सबसे बड़ी ख़बर जो है वो रूडा यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने अपना जो फैसला है उसमें ये बताया है कि इस मंसूबे के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको उस पे फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन जो अराजी तकसीम हो चुकी है वो अराजी उसके ऊपर काम होगा, जारी किया जाएगा, जबकि जो अराजी तकसीम नहीं हुई या खरीदी नहीं गई अभी तक उसके ऊपर अभी तक काम जो है वो नहीं किया जाएगा। ये आपको बताते चलें कि जो रिवर रावी का जो मंसूबा था इसके 12 जोन्स और 18 लाख रिहायशी यूनिट्स हैं जो कि इसमें कायम किए जाएंगे। मंसूबे के खिलाफ दायर जो दरखास्त थी उसमें अराजी के हुसूल के लिए जो खिलाफ वर्जी है उसको बनाया गया था मौजू, और इसके साथ साथ माहौलियाती असरात को जो नजरअंदाज करने के बारे में भी अहम पॉइंट्स जो थे वो उठाए गए थे। 25 जनवरी 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने इस मंसूबे के खिलाफ अपना फैसला दिया और फैसले के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि मंसूबे के लिए कवायद व ज़वाबित को पूरा नहीं किया गया। ये बहुत ही अहम मंसूबा था क्योंकि एक नया शहर बसने जा रहा है और उसके मुताबिक उसके हवाले से और खास करके रिवर रावी के किनारे पर यह शहर होगा। यह भी फैसले में कहा गया कि मास्टर प्लान जो है वो मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। यानी इसको ये जो अथॉरिटी जिस ऑर्डिनेंस के तहत कायम की गई है वो ऑर्डिनेंस ही अदालत ने कहा कि गैर कानूनी है। ज़राई अराजी को एक बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार यानी लीगल फ्रेम के तहत एक्वायर किया जा सकता है। मज़कूरा मंसूबे में 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जमीन हासिल की गई। लाहौर और शेखुपुरा के जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने जमीन हासिल करने के लिए जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं किया और रोडा अथॉरिटी पंजाब के से हासिल करदा जो रुकूम है वो कर्जा है वो 2 माह में वापस करने का भी कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि ये मंसूबा जो है वो गैर कानूनी है। सो ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम जो फैसला था वो दिया था, लेकिन उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद वहां पे गए और ना सिर्फ गए बल्कि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान भी कर दिया। क्या कहा था वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो जरा आपको सुनवाए देते हैं। अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूं। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है सबसे पहले और मॉडर्न सिटी बन रही है और फिर ये ऊपर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये $20 अरब का प्रोजेक्ट है। इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, $1.5 अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। वजीर आजम की इस गुफ्तगू के बाद पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आई और यहाँ पर उन्होंने ये फैसला चैलेंज किया, जिसके ऊपर आज ही चंद घंटों के अंदर अंदर फैसला सुना दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था या उसका जो फैसला था उसको मुअत्तल करार देते हुए ये रोडा यानी अथॉरिटी जो है इसको काम करने की इजाजत मिल गई। मशरूत से ही, लेकिन बहरहाल इजाजत है। जिन जमीनों को मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रह सकता है, रखा जा सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जैसा कि पहले बताया गया इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं इसके ऊपर भी फैसला जो है वो किया जाएगा। इसके असरात क्या होंगे जाहिर है इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि ये लाहौर शहर के ऊपर उसके माहौलियाती और उसकी जो ज़रई ज़मीनें हैं उसके हवाले से एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी भी मौजूद है। इसके साथ साथ आज एक और बहुत अहम फैसला हुआ और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चेयरमैन नैब को 14 फरवरी को तलब कर लिया गया है और ये कहा गया है कि वो तफसीलात बताएं चेयरमैन नैब साहब कि जनाब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो फैसला या उनके खिलाफ जो तहकीकात हैं वो क्यों ना हुई। और इसके बारे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो परवेज मुशर्रफ के असासे थे उनकी तहकीकात न करने पर चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी किया है और ये कहा है कि जनाब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और
اسی عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ نیب تحقیقات کر سکتا ہے. مشرف پبلک آفس ہولڈر رہ چکے ہیں, درخواست گزار ہیں. کرنل انعام الرحیم صاحب ریٹائرڈ, ان کے کہنے پہ یہ فیصلہ, جو ان کی پٹیشن تھی جس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا, اور یہ بھی کہا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ کیا ہمارا وہ فیصلہ کہیں چیلنج ہوا تھا, جس کا جواب نہیں میں تھا. جس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو بلایا جائے چیئرمین نیب کو کہ وہ بتائیں کہ کیوں تحقیقات جو ہیں وہ نہیں کی جا سکی. الیکشن کمیشن میں ریکارڈ کے مطابق مشرف صاحب کا جو اصل ایک اکاؤنٹ ہے, صرف ایک اکاؤنٹ $20 لاکھ کا ہے, اور عدالتی حکم کے باوجود نیب مشرف کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا. یہ وکیل نے استدعا کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی جو تھے جنرل پرویز مشرف میں, اس میں ذرائع آمدن جو تھے اس سے زائد اثاثے تھے جو کہ ظاہر کیے گئے تھے, لہٰذا ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 جنوری 18 کو فیصلہ دیا تھا کہ نیب کرپشن کے الزامات میں ریٹائرڈ جنرلز کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے. سو یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا جس کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب کو توہین عدالت میں 14 فروری کو طلب کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کے اندر بھی آج ایک باقاعدہ بدھ کے دن جو ہے وہ ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی اٹانومی کو IMF کے مطالبے کے اوپر ریاست پاکستان سے لے لیا گیا ہے, یا یوں سمجھیے کہ ترمیمی جو بل تھا وہ منظور کیا گیا ہے, جس میں کہ اب جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ پاکستان کے اداروں کے پاس نہیں ہوگی, اور نہ ہی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے سکتی ہے. جمعے کے دن یہ قانون سازی بھی ہوئی ہے. اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کی ہے, لہٰذا وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس بل کو روکا جا سکے گا اور اس کے خلاف جو ہے وہ ووٹ زیادہ پڑیں گے, لیکن دیکھنے میں یہ ہوا کہ اکثریت جو ہے ایک مرتبہ پھر اقلیت میں تبدیل ہو گئی اور اس پہ بھی حکومت جیت گئی اور اپوزیشن کو جو ہے وہ شکست ہوئی. اب سے تھوڑی دیر پہلے یعنی آج کے دن میں ہی یوسف گیلانی صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں اور جو خود بھی اس دن غیر حاضر تھے, ان کے ساتھ تقریباً 7 اور اراکین سینٹ بھی غائب تھے, اور ایک سینیٹر جو تھے ANP کے وہ تو اسی وقت جو ہے وہ دوران کاروائی مسنگ ہو گئے. یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا جس کے اوپر آج بات کرنا ضروری ہے. تاہم گیلانی صاحب نے استعفے کا فیصلہ کیا, اعلان کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہا انہوں نے, ذرا وہ سن لیجئے. I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. They are saying that I helped the government, and I am saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے, دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. اب استعفیٰ انہوں نے پیش کر دیا, پارٹی قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کرنے والی اپوزیشن اکثریت سے اقلیت میں بدل جاتی ہے جہاں ان کی اکثریت ہے, تو قومی اسمبلی کے اندر اگر وہ کوئی تحریک لاتے ہیں تو اس کے لیے وہ اقلیت کو اکثریت میں کیسے بدلیں گے. ہمارے ساتھ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب افتخار احمد صاحب, قادر مندوخیل صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہمارے ساتھ ہوں گے, اور لال چند ملہی صاحب جو کہ ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے افتخار صاحب آپ بتائیے, ویسے تو روڈا والا جو قانون ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر ہی زیادہ بات ہونی چاہیے, لیکن المیہ یہی ہوتا ہے کہ 7 سے 11 صرف اور صرف سیاست پہ بات ہوتی ہے, ان معاملات پہ بات نہیں ہو سکتی. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, خوش ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے, اس کے اوپر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے جو معطل کیا ہے اور کیا شرائط بتائی ہیں انہوں نے. اگر ان شرائط کو میں سامنے رکھوں تو میری انفارمیشن کے مطابق یہ جو 1 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ ہے جو سپریم کورٹ نے جو رعایت دی ہے, اس کا اطلاق صرف 300 ایکڑ پہ ہوگا. جو زمین تقسیم ہو گئی ہے, خریدی جا چکی ہے, اس پہ کام ہوگا. جو نہیں خریدی جا سکی اس پہ کام نہیں ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ خریدی جانے والی زمین جو ہے وہ تقریباً 300 ایکڑ ہے. پیمنٹ جن کی ہوئی ہے, ہاں پیمنٹ ہو گئی ہے, ہاں, جس کی پوزیشن, there are two things, ہاں, the payment and the possession. ہاں,
تو کوشچن ہے کہ کتنے ایکڑ کی پوزیشن ہے روڈا کے پاس. ہاں جتنی بھی پوزیشن روڈا کے پاس ہے اس یہ انٹرم فیصلہ ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں آف سپریم کورس کورٹ کا. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اوکے، اس انٹرم فیصلے کے مطابق روڈا وہاں پہ اپنی کام کو جاری رکھ سکتی ہے جو ان کے پوزیشن میں ہے. ہوں ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پوزیشن میں کتنا ہے، یہ تو کل پتہ لگے گا نا. ہوں ہوں ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری بات ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میرے ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ یہ اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، ہوں اور ابھی آپ نے غالباً 8 لاکھ یونٹ بنانے کی بات کی ہے، یہی کہا آپ نے؟ جی جی بالکل، اس کے جو تفصیلات ہیں اس کے اندر یہی ہے. یہ 8 لاکھ یونٹ 18 لاکھ رہائشی یونٹس بنیں گے، 12 زونز ہوں گے اس سٹی کے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا ذرا. ہوں یہ 18 لاکھ یونٹ جو رہائشی ہوں گے تو یہ پھر ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. یہ کیا یہ 18 لاکھ یونٹ جو ہوں گے یہ ہاؤسنگ کے لیے ہوں گے یا کس مقصد کے لیے ہوں گے؟ پرائم منسٹر کہتا ہے یہ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے. آپ کہتی ہیں وہاں پہ 18 لاکھ ہاؤسنگ گھر بنیں گے. رہائشی یونٹس. گھر کہاں بنتے ہیں؟ جہاں گھر بنتے ہیں ہم ان کو ہاؤسنگ اسکیم کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں نا. تو پھر کون کیا کہہ رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. اچھا، اس میں بہت بنیادی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. روڈا کے قوانین کے علاوہ جو آئینی مسائل ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے. یہ خوش قسمتی ہے اس حکومت کی کہ ادھر درخواست دی جاتی ہے اور ادھر انٹرم ریلیف بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوال ہے کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ مجھے جو بتاتے ہیں میرے پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ لاہور شہر بہت گنجان ہو گیا ہے. اب اس کا گندا پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ دریائے راوی میں گرتا ہے اور اس کے گندے پانی کو سے غلاظت پھیل رہی ہے. وہ شہر اتنا گندا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جو گند ہے، کوڑا کرکٹ جس کو ہم بولتے ہیں، ویسٹ جس کو بولتے ہیں، وہ بھی اکٹھی نہیں کی جا سکتی ہے. اس شہر کے اندر ان خرابیوں کی بنا پہ وہاں کی جو فضا ہے وہ بھی آلودہ ہو گئی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گندے پانی سے راوی کو بچانے کے لیے، گندا جو کوڑا کرکٹ نہیں اکٹھا کر سکتے اس سے بچانے کے لیے ان کو ایک نیا شہر آباد کرنا ہے. اب نیا شہر کتنے سالوں میں آباد ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن گندا پانی راوی میں گرتا رہے گا. تو میں گندا پانی راوی میں گرنے سے بچانے کے لیے خربہ روپے کا پروجیکٹ کیوں شروع کیا گیا؟ کیوں نہیں آپ کے ایل ڈی اے نے اور واسا نے اس گندا پانی کو جو راوی میں گرتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پلان کیوں نہیں لگا لیے؟ کیا وہ زیادہ ضروری تھے یا خربوں روپیہ کا پروجیکٹ سٹارٹ کر کے کچھ کنسورشیم کو فائدہ پہنچانا مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے یہ زیادہ ضروری تھا؟ پہلے اس سوال کا جواب چاہیے. اچھا، اگر لاہور میں سے گند نہیں اٹھایا جا رہا صحیح تو اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ سابقہ حکومتوں پہ ڈال دیں. بڑا آسان طریقہ ہے. گند لاہور کا نہیں اٹھایا جا رہا، شہر نیا آباد کیا جائے گا جو پتہ نہیں کتنے سال کے بعد آباد ہوگا. بالکل. اچھا مصدق صاحب، ایک تو بالکل صحیح ہے سر. ایک تو مصدق صاحب یہ جو روڈا کی اتھارٹی اور اس کا چیلنج ہونا، اس کے اوپر فیصلہ آنا، پھر سپریم کورٹ کے اندر جانا، سپریم کورٹ کا اس کو فوری طور پر ریلیف دینا حکومت کو، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے. لیکن اتنی جلدی ہم نے دیکھا اتنا اہم کیس چونکہ اتنا متنازع ہے اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کے اوپر، جیسے یہ جناب پرویز مشرف کا فیصلہ ہے پچھلے 2013 کے بعد آج 2021 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تحقیقات کیوں نہیں ہوئی احساسوں کی؟ جی میں نہیں جانتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انٹرویو میں جنرل پرویز مشرف سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو 10 ملین یا 20 ملین ڈالر ایک آپ کے دوست ملک کے جو والی تھے، جو سربراہ بادشاہ تھے، انہوں نے توفتاً دے دیے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنی صدارت چھوڑ کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ 10-20 ملین ڈالر سے کیا ہوتا ہے. مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں یاد، لیکن میرے خیال میں کچھ ایسی بات انہوں نے کی تھی. یعنی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اعتراف کیا تھا کہ 10 یا 20 ملین کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ان کی جو توجیہ تھی، جو انہوں نے پیش کی، اس کی ایکسپلینیشن وہ یہ تھی کہ وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے 10-20 ملین ڈالر یا اس سے بھی زیادہ.
تو بڑی عجیب سی بات لگی کہ ایک ایسے شخص جو ملک کے سربراہ رہے ہوں، جو چیف آف دی آرمی سٹاف رہے ہوں، جن کے پاس ہمارے تمام ایٹمی راز ہوں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو ہماری ایٹامک ڈپلائمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے، ایک کسی بھی ملک کے چاہے دوست ہوں، حلیف ہوں، حریف ہوں، ان کے سربراہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر $20 ملین یا اس سے بھی زیادہ ڈال دیں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، کوئی سوال نہ اٹھائے، کوئی جواب نہ ملے، نیب جو ہے وہ بالکل خاموش ہو. نیب ویسے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو 9 مہینے موت کی کال کوٹری میں ڈال دے اس الزام پہ، اور یہ میں جو اب آپ کے سامنے الزام پیش کرنے لگا ہوں یہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے ایک غیر ملکی یعنی امریکی ایڈ کا ادارہ، US ایڈ کا جو ادارہ ہے، اس کو امریکی حکومت کے ذریعے انفلوئنس کر کے ایک کنسلٹنٹ لگایا جس نے اس پروجیکٹ کی ایویلیویشن کی. یہ تھی وہ لاجک جس کے اوپر نیب نے ان کو 9 مہینے سالیٹری میں رکھا اور موت کی کال کوٹری میں رکھا. دوسری جانب ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ $10-20 ملین سے کیا ہوتا ہے، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے پیسے ڈال دیے. اور نیب کہ یہ کہاں سے پیسے آئے، یہ کیوں پیسے آئے، کوئی ٹریل، کوئی سوال، کوئی جواب بالکل نہیں اٹھا رہا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب آپ اس کو خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، یا احسن اقبال صاحب کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، یا مفتاح اسماعیل کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، تو آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے وہ احتساب ہے. یہ خورشید شاہ صاحب کا جی بالکل. تو یہ آپ کو یہ سیریسلی نیب کے چیئرمین صاحب نے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی لیکن انہوں نے وہ عزت گنوائی. اس عزت سے انہوں نے کچھ اپنا وقار بلند نہیں کیا. چاہے وہ ان کی وہ پہلی گفتگو تھی کہ اب ہوا 2 طرف چلے گی، پھر تھوڑے ایک SAPM جو مشیر تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے کچھ ویڈیوز اپنے چینل پہ ریلیز کر دیں، پھر وہ ہوا ایک ہی طرف چلنی شروع ہو گئی. پھر وزیر اعظم نے غالباً مبینہ طور پہ کوئی پریشر ان پر ڈالا کچھ ویڈیوز کے ذریعے، کیا کیا خدا جانے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ جو بھی کتاب کا کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے مصدق صاحب. جو سینٹ میں ہوا ہے وہ بھی عجیب تھا، جو باقی جگہوں پہ جو اس ملک پہ احتساب ہے آیا ہے کہ کیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کیوں مندوخیل صاحب یہ جو سینٹ میں ہوا ہے اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں سب سے اس پہ بھی بات کروں گی، لیکن کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اکثریت بار بار سینٹ کے اندر اقلیت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ اسما، اگر ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف موڑا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے. ایک یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں آئے تو مشاہد حسین صاحب بھی نہیں آئے، ANP والا بھی اس وقت چلے گئے، جمعیت کا طلحہ محمود صاحب بھی نہیں آئے. اور پھر گیلانی صاحب نے اس کی وضاحت بھی بتا دی ہے، جبکہ سارے لوگ جانتے بھی ہے کہ رات 11 بجے ایجنڈا ایشو ہوتا ہے یا 1 بجے پہنچتا ہے، تو اس کے بعد کیا طریقہ کا ہوتا ہے. اور میں قومی اسمبلی کا بھی ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی. جب منی بجٹ آ رہی تھی تو پورے میڈیا نے نشر کر دی ہے. جب ہم نے سوال اٹھایا اسپیکر کے سامنے، اس نے بولے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ایگزیکٹ 24 گھنٹے کے بعد وہ منی بجٹ بھی آ جاتا ہے اور پاس بھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے اپوزیشن کے، اور اگر وہ اس طرح میڈیا کے ذریعے ہمارے قائدین کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے یا لگائیں گے تو میں تھوڑا سا یاد دلانا مندوخیل صاحب وہ قائد حزب اختلاف سینٹ ہیں، اور ان کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ یہ آ سکتا ہے، کسی بھی وقت ایجنڈے پہ آ سکتا ہے، ان کو ہونا ضروری تھا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. انہوں نے قبول کیا کہ ان سے زیادتی ہوئی. ہاں یہ سوال درست ہے کہ مشاہد صاحب کہاں تھے، طلحہ محمود صاحب کدھر تھے، ہدایت اللہ صاحب کیوں نہیں آئے، بہت سارے اور لوگ بھی نہیں موجود تھے. ان کا بھی سوال بہرحال بنتا ہے. ایک جملہ میں ایڈ کر دیں، جب منی پیش ہو رہا تھا تو کیا شہباز شریف صاحب موجود تھے؟ نہیں تھے، لیکن اکثریت وہاں نہیں تھی نا سر. یہاں تو اکثریت تھی آپ کی نا، سینٹ کے اندر نہیں تھے وہ بھی. اگر نہیں پتا اور آپ کو 1 بجے ملتان میں بیٹھ کے اس کو جو نا وہ پرچہ پکڑا دیتا ہے کہ صبح اجلاس ہے، تو کیسے پاسبل ہے؟ مجھے ایک بات بتایا. دوسری بات یہ کہ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ چاہے کمیٹی کو ریفر ہوگا، بیس ہوگا، انہوں نے ڈائریکٹ جو اس طرح کی حرکتیں حکومت کی. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو کی لڑانے کے لیے انہیں بڑا اچھا پتہ پھینکا ہے، اور ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے اور اس حکومت کے خلاف ہم نے اکٹھے ہونا ہے، یا ہم نے خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. تو پھر اگر لڑائی کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس بھی، ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں. پنجاب کا سینٹ کے الیکشن آپ کے سامنے باتیں ساری کر دیں آپ.
ہاں انہوں نے کہا ہے نا افتخار صاحب کہ پنجاب کے اندر جو سینٹ الیکشن ہوا تھا اس کے اوپر بھی یہ تو خیر اب مندوخیل صاحب اب اس کا جواب تو میں جی نہیں ایک منٹ ٹھہریے گا. ہاں میرا خیال ہے یہ باتیں کر ہی لیں. انہی کی باتوں سے انشاءاللہ 2023 تک انتخاب بھی عمل چلتا رہے گا. 2023 میں کہیں جا کے اگر انتخاب ہوئے تو ہو جائیں گے. تو نہیں قادر مندوخیل صاحب اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ وہ آپ نے سنا ہی ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو 2023 میں انتخاب ہوں گے. پھر آپ عوام کو لارے مت لگائیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آ رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہا ہے. اس وجہ سے صحیح فرما رہا ہے کہ یہ پہلے دن سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ہو. پنجاب میں سیٹوں پہ کھڑی ہے, مرکز 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے, مرکز سے مینگل گروپ الگ ہو چکا ہے. پنجاب میں کریم گروپ جو ہے نا وہ 32 MP ہے تو شو کر دیے اور پھر اس کا جواب دینے کو آپ تیار نہیں ہیں اور یہی بات پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوئی. آپ ایک بات نوٹ کریں, آپ نے بھی پی ڈی ایم چھوڑی, ANP نے بھی پی ڈی ایم چھوڑی اور میں چھوڑ دے. میں مانتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی ربانی کر کے کلوں کی وجہ سے نہیں آئے, میں مانے لیتا ہوں, لیکن ANP کا جو ممبر ہے وہ کاؤنٹنگ میں وقت باہر کیوں چلا گیا؟ وہ تو اس وقت موجود تھے, مسنگ ہو گئے. پارٹی نے اکٹھے پی ڈی ایم چھوڑی تھی. نہیں سر وہ تو چھوڑی تھی مگر بالکل صحیح بات ہے. یہ دونوں جماعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلحہ محمود صاحب, پھر مشاہد حسین سید صاحب, پھر نصرت صادق صاحبہ, ایک لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے گیلانی صاحب چونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی. لال چند صاحب آپ خوش ہیں اس پوری صورتحال سے, مطمئن ہیں آپ؟ شکریہ. دیکھیں میرے خوش ہونے کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان خوش ہے اور یہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوئی ہے. اور ایک جو بیانیہ نہیں لال چند صاحب کس بات کی فتح ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ نے IMF کو دے دیا ہے, اس بات کی فتح ہوئی ہے آپ میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں نے جو آپ نے پوچھا, میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کا ایک بیانیہ تھا کہ یہ اپنے اتحادیوں کو کالز آتی ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے ممبران آتے ہیں حکومت کے اور وہ ووٹ کرتے ہیں, ادروائز وہ ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ بات ان کے خود کو سننی پڑ گئی ہے اور ان کے خود کے ممبران اگر غیر حاضر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جس طرح سے جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا. دیکھیں وہ اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی, ان کو ہر چیز کا پتا تھا کہ ایجنڈا بھی آتا ہے, سپلیمنٹری ایجنڈا بھی اسی دن آ سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, اپنا ریسنٹ پاسٹ میں یہ سب چیزیں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی سر, ہو گئی سر, ہو گئی, بالکل ہو گئی جی افتخار صاحب, ہو گئی. مگر سوال پھر وہیں پہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اگر اسپیکر ووٹ نہ ڈالتا تو پھر کیا ہوتا؟ جی لال چند صاحب وہ تو ایک الگ کنڈیشن ہے, اسپیکر ووٹ نہ ڈالتا, وہ ووٹ ڈالنے کا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر اسپیکر ووٹ نہ ڈالتا چیئرمین پھر کیا ہوتا؟ چیئرمین سینٹ, اور چیئرمین جو بھی چیئرمین سینٹ ہے یار, اگر وہ نہ ڈالتا ووٹ تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی تو بتائیں نا. اور اس کا تو پھر قانونی طریقہ ہی ڈھونڈا جاتا نا کہ کیا طریقہ ہے اس کا. لیکن کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ یہ سب گم کیوں تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ اس لیے تھے. اب آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سن لیجئے کہ جو لائے وہ اس IMF کے پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے تھے. شاید اس لیے اپوزیشن اور حکومت اس معاملے پہ ایک ہی رائے کے اظہار کر رہے تھے. لال چند صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, اپوزیشن کی ناکامی ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن سمجھتی ہے, کئی بات تو سنیں, ایک جملہ تو پورا کر دیتے ہیں. جی سنائیے. اپوزیشن سمجھتی ہے, اپوزیشن میں جو سیم ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سمت ٹھیک ہے, اس لیے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں سب کو خوشی ہونا چاہیے. سر آپ کی سمت کے اوپر ابھی پلس کا جو ہے نا وہ ایک وہ بھی آیا ہے سروے بھی, وہ میں بعد میں بریک کے بعد ضرور کر لوں گی, لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے وہ IMF کے پاس چلی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ جی اس کا دے دیں, جواب دے دیں. ٹھیک, اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ہمارے مینیفیسٹو کا ایسا تھا. ہم چاہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک آزاد ہو, لیکن آزاد کا مقصد جو آپ کہہ رہی ہے اس طرح سے نہیں. آج بھی اس کا ڈائریکٹر اور بورڈ ممبران ہوں گے اس کو یہ حکومت ہی نامینیٹ کرے گی. اس حکومت کو یا کئی حکومتیں جو میں سے ماضی میں اپنا خسارہ اور اپنا
जो अयाशियां पूरी करने के लिए वो इंडिस्क्रिमिनेट बोरोइंग करते थे स्टेट बैंक से, वो अब अयाशियां अभी तक साबित तो नहीं हुई पौने 4 साल में। पॉजिटिव है, आप उसको बार बार वो कह रहे हैं। आइए मैं मुझे एक बात बताइए, जिससे जो जब पीटीआई को हुकूमत मिली और 25,000 रुपए कर्जा जो छोड़ के गए थे, वो कौन सा सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज किए बगैर के छोड़ के गए थे? हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत ये भरपूर कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी अपने पैरों पे आए। आपको बाकी सारी रिपोर्ट याद होती है, आपको अभी ब्लूमबर्ग वो कैसे आएगी? वो मैं वो ब्रेक के बाद जरूर उस पर बात करना चाहती हूँ लालचंद साहब। मैं सर ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जरूर मैं ये इस पे भी बात करूंगी कि हुकूमत ये समझती है कि ऑटोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के बैंक इदारों के पास हो, ये कैसे वापस आएगी? जो अभी लालचंद साहब बात कर रहे थे, इस पर भी बात करेंगे, और पल्स का एक सर्वे आया है उस पर भी जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, आपके पास आते हैं, सर्वे तो आ गया कि 70% पाकिस्तानी जो है मुल्की मईशत पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। एनसीओसी के से लोग खुश हैं, 72% एनसीओसी से खुश हैं। इसी तरह से आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की जो महंगाई की कमी की स्टेटमेंट है उस पर 54% पाकिस्तानियों का दम भरोसा है, और कारकर्दगी जो है वजीर आजम की 41% लोग उससे गैर मुतमईन है। लेकिन आप बताइए कि अगर अपोजिशन की कारकर्दगी पर सर्वे किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरे ख्याल है तादाद बहुत ज्यादा होगी जो अपोजिशन की कारकर्दगी पे भी बहुत नाला है? जी, मेरे ख्याल में आपने कुछ जो चीज़ें की हैं वो बड़ी अहम है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को ज़्यादा मौसर रोल जो है वो अदा करना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी तो हमारे बहुत से सेनेटर्स उस दिन मौजूद नहीं थे, 7 सेनेटर्स के करीब थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं थे, शफीक तरीन साहब नहीं थे, तला महमूद साहब नहीं थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नहीं थे, नुसरत सादिक साहिबा नहीं थी, नसीमा एहसान साहिबा नहीं थी, कासिम रांझो साहब नहीं थे, सिकंदर मोहंदरो साहब नहीं थे। इनमें से कुछ लोग जो हैं उनकी जायज़ वजूहात थी, कुछ बीमार थे, अलील थे। मगर मैं समझता हूँ कि एक अहम बिल जिसमें वाकई हकीकत में हम ये समझते हैं कि सॉवरेनिटी मुल्क की जो है, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है वो IMF के हवाले की गई है, उस हवाले से उस दिन सबका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं समझता हूँ गिलानी साहब का भी वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये बात हमें मालूम थी कि 2 तारीख को IMF का जो बोर्ड है उसकी मीटिंग है, जिसका मतलब है कि वही एक दिन था जिस दिन ये बात डिस्कस हो सकती थी, ये बिल ले हो सकता था। और ये बिल 1-1.5 हफ्ता पहले तक सर्कुलेट हो चुका हुआ था, तो हम सब पे मुकर्रर था कि हम वहाँ पहुँचें। बाज़ दफ़ा इत्तफ़ाक़ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं पहुँच पाते, लेकिन जो एक आपने अहम बात की कि हमारी वहाँ पे अददी बरतरी है, तो वो हमारी अददी बरतरी जो है वो दिलावर ख़ान साहब के ग्रुप की वजह से है। दिलावर ख़ान और उनके 3 या 4 दोस्त जिनका ताल्लुक़ बाप से है, वो इस वक्त अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं। हम बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये करते हैं कि उन्हें अपोजिशन बेंचेस से हट के उन बेंचेस पे जाना चाहिए जिसका वो असल में हिस्सा है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी वोट के ऊपर अपोजिशन को सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से वैसे तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हैं, मगर जब आप दिलावर खान साहब और उनके ग्रुप जो है उसके नंबर्स गिने तो फिर आपकी असल हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाती है। दिलावर खान साहब ग्रुप जो है वो बना इस वजह से था कि वो जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन हो रहा था, तो ये वो 5 या 6 वोट थे जिसकी वजह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हैं वो बने। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने 2 दिन पहले का जो बयान था टेलीविजन पे, उस पर यह कहा भी कि मैंने दिलावर खान को भेजा था, तो और मैं दिलावर खान से बात करूंगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमने या हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उनसे वोट लिया हुआ है और वो उन्हीं के ईमा पे, उन्हीं के कहने पे हाउस में आए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, इसीलिए हिसाब लेना चाहिए, इसीलिए तोपों का रुख जो था गिलानी साहब मेरे ख्याल में वो हिसाब लेंगे। बिल्कुल, गिलानी साहब की तरफ तोपों का रुख इसीलिए था कादिर मंदोखेल साहब कि उनको बाप के वोट मिले थे। खुद आपके सेनेटर्स ने ये बात उठाई, मुस्तफा नवाज खोखर साहब उसका हिस्सा है। अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपका ख्याल है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा वो, या वो मंजूर नहीं होगा? ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पार्टी फैसला करेगी कि उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहरहाल जहाँ तक का इनके ऊपर इल्जामात का है तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक ही आदमी के ऊपर पूरा नज़ला उतारना, तोपों का रुख करना, अपने किसी लोगों के जरिए उनके खिलाफ बयानात करना,
اور بظاہر متحد ہو کے اپوزیشن لڑنا، تو یہ پالیسی تو ہمیں نہ سمجھ میں آتی ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اگر بات اے سی پہ کرنی ہے تو مشاہد حسین صاحب کا بھی حساب لیا جائے، ان پی سے بھی حساب لیا جائے کہ وہ کیوں اس کا ایک دم چلا گیا، اور پھر خود مولانا فضل الرحمان صاحب کا طلب محمود صاحب کیوں موجود نہیں تھا جو پورا پی ڈی ایم کا سربراہ ہے. تو اس سے حساب، لیکن ایک ہی شریف آدمی کو ٹارگٹ بنانا. چلیے اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو ان کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ میرا ذاتی خیال ہے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ استعفیٰ تو اس نے دے دیا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، لیکن میرے حساب سے اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہونا چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا قیادت سے کہ وہ شریف آدمی ہے، اور اس طرح جا کے گرپ میں لانا اور بلیک میل کرنا، میں سمجھ رہا ہوں یہ کہیں کی بھی شرافت نہیں ہے. اور پارٹی کو اچھا، اس سے پہلے کہ میں لال چند صاحب کے پاس آؤں، افتخار صاحب، اب اپوزیشن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن جو کہتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ محض نعرے ہیں یا واقعی اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر یہ کام کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کسی چیز میں کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی، پی ٹی آئی سیاسی پالیسیوں میں کامیاب ہوئی ہے، اور جتنی جلدی ہم اس کو تسلیم کر لیں ہم سب کے لیے بہتر. ابھی اپوزیشن کے ایک رہنما بول رہے تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا آپ ان کو ریوائنڈ کر کے گھر جا کے سن لیجئے گا. نہیں کیا؟ مجھے تو میں نے نہیں شاید دیکھیں میں بتاؤں، اپوزیشن ایسے نہیں ہوتی جیسے اس ملک میں چل رہی ہے. اپوزیشن ہوتی ہے، جائیں یا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی اپوزیشن کو اسٹڈی کریں. جی ہاں ٹھیک، ظاہر ہے کہ جائیں ایم آر ڈی کی اپوزیشن کو جا کے تو سارے کمپرومائزڈ ہیں نا سر پھر سارے کمپرومائزڈ ہیں نا، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، مولانا فضل الرحمان بھی. ایک منٹ، اے آر ڈی کی اپوزیشن کو جا کے کریں. بات ہے یہاں پہ ساری کھیل ہے پاور کی. عمران خان جائے تو کون پاور میں آئے، کون وہ اقتدار حاصل کرے، کس کے پاس وہ جہاز ہو، گاڑیاں ہو، پیسہ ہو، اقتدار ہو، قوت ہو. یہ عوام کے لیے نہیں ہے. اچھا اگر یہ عوام کے لیے ہوتے، مجھے آج تک کسی پارٹی نے بھی اپوزیشن کی نے یہ نہیں بتایا کہ گھی 400 روپے سے کم ہو کے 350 روپے پہ وہ کیسے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے لال چند صاحب، اب یہ دیکھیے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ لوگ واقعی خوش نصیب ہیں کہ سرویز بھی خلاف ہیں، عوام کے اندر بھی ایک مہنگائی کی وجہ سے ابھی بھی آج بھی سمری جائے گی. 10 روپے ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، 5 روپے پیٹرول، اور اس کی سمری ہو سکتا ہے مسترد بھی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور آپ کی قسمت ہے کہ اپوزیشن بھی اچھی ملی ہے آپ کو، نہیں لال چند صاحب؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں اس ریزائن پہ اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ ریزائن جسٹ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کوئی ریزائن نہیں ہے. اگر ریزائن دینی ہوتی تو یوسف زائی گیلانی صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ریزگنیشن جمع ہوتا ہے اسپیکر کے پاس اور ایڈریس بھی ہوتا ہے اسپیکر کو. یہ بلاول بھٹو صاحب کو ریزائن جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج بھی سینیٹ میں اتنی بڑی تقریر کرنے کے باوجود یہ لوگوں کو کنونس کرنے میں ناکام رہے کہ وہ کیوں نہیں تھے، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے جو غیر حاضری قبول کی. جہاں پہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ بہت لوگوں کی جو ہے وہ بڑی جینین وجہ تھی، کچھ لوگ بیمار تھے، تو بیمار سینیٹر ڈاکٹر زرقاوی تھی اور ان کو آکسیجن لگا ہوا تھا اور وہ آئی. اب ان سب باتوں سے ہٹ کے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، تو اس بل پر جو ان کا کلیم ہے اس پہ ان کا نہ آنا تو ان کی سیریسنیس اور اس ملک سے محبت کا جو ہے وہ بھی عدیہ دیتی ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب ہم جو ہے ایز اے پاکستان تحریک انصاف سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک چیلنج ہے، وہ انفلیشن کا ہے. ایک طبقہ ہے اس ملک کا جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کو اس کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلاتیں ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ٹھیک، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، وہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کر جائے اگلے 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں اس معاملے سے مہنگائی پہ بھی جی اگست میں پی ٹی آئی کے پاس اتنا غیر ملکی پیسہ آ رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کس طرح سے آ رہا ہے سر؟ وہ کیسے آ رہا ہے اگست میں؟
یہ IMF کے جو ان کا معاہدہ قابل عمل ہونے کے بعد جو دوسرے ادارے ہیں جو قرض دیتے ہیں، اب تو انہوں نے 3 اور ملکوں سے بھی قرض مانگ لیا PTI نے. جی، تو وہ قرض بالکل قرض اور آ رہا ہے، بالکل چائنا بھی پاکستان. پیسے آ جائیں گے نا، جب پیسے آ جائیں گے تو جو چاہیں گے کریں گے. اب سمجھ نہیں رہے. اپوزیشن کے پاس کوئی اپوزیشن نے مجھے نہیں بتایا کہ یوریا کھاد پر اپوزیشن نے میری کیا مدد کی. صحیح بات ہے. مجھے اپوزیشن نے یہ نہیں بتایا جب سیڈ مہنگا ہوا تو انہوں نے میری کیا مدد کی. اپوزیشن مجھے یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ جناب جو مہنگائی ہوئی ہے ہم اقتدار میں آ کے اس کو کم کیسے کریں گے. ٹھیک ٹھیک بات. اپوزیشن کو یہ کام تو کرنا چاہیے. قادر مندوخیل صاحب، لاسٹ ورڈ سر. بالکل آپ کا لانگ مارچ کیا کرے گا؟ ٹریکٹر ٹرالی آپ نے ضرور نکالا، بڑا اچھا آپ نے وہ کیا، لیکن لانگ مارچ کیا کرے گا آپ کا سر؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے 50 سالہ تاریخ ہے جدوجہد کا. یقیناً لانگ مارچ میں ہم وہ کرنے والے نہیں ہیں جو عمران نیازی صاحب کرتے تھے. ہم پرامن احتجاج مارچ کریں گے اور تعداد جتنی بھی ہو وہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. انشاءاللہ قافلہ جب کراچی سے روانہ ہوگا اندرون سندھ سے ہوتا ہوا پنجاب بلوچستان کو ٹچ کرتے ہوئے اور اسلام آباد پہنچے گا تو ان پہ کا بیڑا کس نے کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیا کیا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا کیا کیا ہے، اور پھر وہ نیب اور کرپشن کے جو کرتے اس میں تو فیل ہو گئے، وہ تو اس کے ظاہر آ گئے. معاشی طور پہ اسد عمر کو سسپینڈ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ فیل ہو گئے. کرپشن کرتے ہوئے شہزاد اکبر کو معطل کرتے ہوئے اس چیز کا ہے کہ انہوں نے سب اپوزیشن کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 1.25 سال میں 1.5 سال میں اگر یہ رہتے ہیں تب بھی کچھ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو لانگ مارچ سے افتخار صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کو امیدیں ہیں کوئی؟ مجھے کوئی امید نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ اپنی طاقت کو جج کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی، کیونکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کتنے لوگ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لوکل باڈیز کے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں. وہاں پہ سندھ میں یہ جا رہے ہیں اگست سپتمبر سے بھی آگے. اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ جو پاور کی گیم ہے اس میں کس کے پاس زیادہ طاقت ہے. وہ پنجاب کے جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے اس میں نتیجہ سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. طاقت کی اس گیم کے اندر پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا، ظاہر ہے کہ اس کا دیکھنا ابھی باقی ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.